अस्सलामु अलैकुम नाजरीन बसरा का हाकिम उस वक्त रोमास नामी एक शख्स था जो खुद बादशाह और रोमियों के नज़दीक एक नहायत बुलंद मर्तबा आदमी समझा जाता था। ये हाकिम कुतुब सबका और हालात माफिया का आलम और नहायत डेल डोल का शख्स था। शाम के दूर दराज शहरों से रोमी उसके जसा को देखने और हिकमत व नसाई के कलाम सुनने की घर से उसके पास आया करते थे। बसरा की आबादी उस वक्त 12,000 आदमियों पर मुश्तमिल थी और खूब आबाद था। अहले अरब हिजाज और यमन से यहाँ तिजारत करने के लिए आया करते थे। एक खास वक्त और मौसम में नमाज के लिए लोहे की एक कुर्सी बिछाई जाती थी जिस पर यह बैठ जाता और लोग उसके जिस्म को देखते और उसके इल्म से मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। जिस वक्त हज़रत शरजील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बसरा पर फौज कशी की तो यही मौसम था और लोग कसरत से उसके पास मौजूद थे कि अचानक हज़रत शरजील बिन हसना की फ़ौज की आमद से बसरा में एक शेर गोगा उठ खड़ा हुआ। यह जल्दी से घोड़े पर सवार हुआ, कौम को ज़ोर से आवाज़ दी। सब ने मुत्तफिक होकर उसकी आवाज़ का जवाब दिया। उसने कहा कि बातें करना छोड़ो ताकि मैं मुसलमानों की फ़ौज देखूं और उनकी बातें सुनूं और उनका मतलब मालूम करूं। यह कहकर हज़रत शरजील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के पास आकर आवाज़ दी कि ऐ कौम अरब, मैं बसरा का हाकिम रोमास हूँ और तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूँ। जिस वक्त हज़रत शरजील बिन हसना तशरीफ़ लाए तो उनसे कहा कि आप कौन लोग हैं। आपने फरमाया कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी उम्मी तौरात व इंजील की पेशगोई के मुवाफ़िक मबूस हुए हैं उनके सहाबी हैं। उसने कहा कि उन्होंने क्या काम किया। आपने फरमाया बारी ताला ने उनकी रूह कब्ज़ करके उनके वास्ते वो जगह तफवीज़ कर दी जो अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन जगह थी। उसने कहा कि उनकी जगह पर कौन शख्स मुकर्रर हुआ। आपने फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुल्ला अतीक इब्न अबी कहाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानशीन हुए हैं। रोमास ने कहा, मुझे अपने दीन की कसम, मैं खूब जानता हूँ कि तुम हक पर हो और यकीनन तुम शाम और तमाम इराक पर काबिज हो जाओगे। हम तुमसे ये मेहरबानी का बर्ताव करते हैं और कहते हैं कि तुम कम आदमी हो और हमारी जमीयत बहुत ज़्यादा है। बेहतर है कि तुम अपने मुल्क की तरफ लौट जाओ। हम तुमसे किसी तरह का तारुद नहीं करेंगे। अरबी भाई, अबू बकर मेरे दोस्त और रफ़ीक हैं, अगर वो मौजूद होते तो मुझसे कभी ना लड़ते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दीन के मुतालिक अगर खुद उनके बेटे और भतीजे भी हों तो वो उनकी भी कभी रियायत नहीं कर सकते ता वक्त ये कि वह मुसलमान ना हो जाएं, क्योंकि उनको किसी तरह का ज़ाती इख्तियार नहीं है। वह खुद मुकल्लफ़ हैं और हमें बारी ताला ने तुमसे जिहाद का हुक्म फरमाया है। 3 उमूर में से जब तक एक बात का फ़ैसला ना हो जाए उस वक्त तक हम कभी नहीं जा सकते। अव्वल ये कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, वरना जजिया दो, और इनमें से एक बात भी मंजूर ना हो तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रोमास ने जवाब में कहा, मुझे अपने दीन और ईमान की कसम, अगर मेरे कब्ज़ा में होता तो मैं तुमसे कभी ना लड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम हक पर हो, मगर यह रोमी कौम मुजतमी है। मेरा इरादा है कि मैं इनके पास लौट कर इन्हें समझाऊँ और इनका इंदिया मालूम करूँ। हज़रत शरजील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बहुत अच्छा, ज़रा जल्दी कीजिए, क्योंकि हम आपसे जो एक दफ़ा कह चुके हैं, यानी जंग या जजिया या इस्लाम, वो हम करके रहेंगे। रोमास अपनी कौम के पास गया और उनको जमा करके कहा कि आए हामिलीन दीन व नसारा और आए बनी माए महमूदिया, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे मुल्क में अहले अरब का आना, तुम्हारे अमवाल को लूटना, तुम्हारे सरदारों और बहादुरों को कत्ल करना, जो खुद तुम्हारी किताबों में तारीर है, उसका वक्त यही है और वो ज़माना अब करीब आ गया है। तुम्हारे पास ना रुबीस के बराबर लश्कर और ना तुम खुद रुबीस जैसे बहादुर हो। फ़लस्तीन के मैदान में अरब के एक छोटे से दस्ते ने उसे कत्ल कर दिया, उसके बहादुरों को मार डाला और बाकियों को हजीमत देकर भगा दिया। मुझे खबर मिली है कि एक शख्स जिसका नाम खालिद बिन वलीद है हम पर इराक की तरफ से चढ़ा चला रहा है। अरकान, सखना, तदमुर और होरान उसने फतह कर लिए हैं और वह बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे नज़दीक यही बेहतर है और मुनासिब है कि हम इस कौम अरब को जजिया देकर अपने आप को इनकी हिफाजत में दे दें। जिस वक्त उसकी ज़बान से उसकी कौम ने यह अल्फाज सुने तो वो आग बगोला हो गए। उसके कत्ल का इरादा कर लिया, मगर उसने ये हालत देखकर फ़ौरन कहना शुरू किया कि मैं तो मजहब के मुतालिक तुम्हारी हमीयत और गैरत देखना चाहता था, वरना मैं तो तुम्हारे साथ और उनके मुकाबले में सबसे जाने वाला पहला शख्स हूँ। वक्दी फरमाते हैं कि रूमी ये सुनकर जंग के लिए आमादा हो गए, अपने लश्कर का शुमार किया, सबरी जरह पहनी और हमले का इरादा किया।
شرجیل بن حسنہ نے یہ دیکھ کر اپنے لشکر کو حسب ذیل تلقین کی، خداوند تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے، اور خداوند تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گرے، اور وہ آنسو ہے جو خدا کے خوف سے جاری ہو۔ دشمن سے دل کھول کر لڑو، تیروں سے چھلنی کر دو، اور تیروں کو مل کر ایک ساتھ چھوڑو تاکہ ضائع نہ جائیں۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے ڈرو، اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے حلہ بول دیا۔ ماجد بن رویم ابسی کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرجیل کے اس لشکر میں موجود تھا۔ دشمن نے 12,000 جوانوں کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ اب بازی لے لیں گے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم ان کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل جتنی سفیدی۔ ہم نے اس جنگ میں اس شخص کی طرح جو موت اور سفر آخرت کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کر لیا تھا۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی، دشمن برابر سمجھتا رہا کہ وہ فتح حاصل کر لے گا۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرجیل کو دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے یہ دعا پڑھ رہے تھے، آئے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے، اور آئے آسمان و زمین کے بنانے والے، اور آئے بزرگی و اکرام والے، آئے الہ العالمین۔ آپ نے فتح شام اور فارس کا وعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ اے اللہ جو آپ کی وحدانیت کا قائل ہے، کافر کے اوپر اس کی مدد کیجیے، اور اے خداوند قوم کافرین پر ہمیں نصرت بخش دیں۔ خدا کی قسم حضرت شرجیل نے اپنی دعا کو بھی ختم نہیں کیا تھا کہ مدد پہنچ گئی۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اپنے دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اب فتح ہوئی۔ اچانک حوران کی طرف سے ایک اندھیری رات کی طرح گرد و غبار اڑتا دکھلائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں پیش رو گھوڑے دکھلائی دیے، پھر نشان اور جھنڈے معلوم ہونے لگے۔ ہماری طرف 2 سوار بڑھتے نظر آئے۔ ایک سوار زور سے آواز دے کر کہہ رہا تھا، شرجیل اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت مبارک ہو، میں مشہور شاہ سوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے کی زبان پر جاری تھا، میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہوں۔ پھر قوم لخم اور قبیلہ جذام پہنچ گئے، پھر ان کے پیچھے تمام لشکر آ گیا۔ واگدی کہتے ہیں کہ جس وقت رومیوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، شرجیل کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ یہ ایک خاص موسم ہے، اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق جمع ہوتے ہیں، رومیوں کے لشکر اور سردار آتے ہیں، پھر نامعلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو میں ساتھیوں کے اس جگہ پھنسا دیا۔ حضرت شرجیل نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق میں نے ایسا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ ایک سیدھے سادے خدا ترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہتھ کنڈوں اور موقع کی نزاکت و چلاکیوں سے واقف نہیں۔ پھر آپ نے فوج کو آرام کرنے کا حکم دیا، فوج نے پڑاؤ کیا، اور ہر لشکری نے ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی کی۔ دوسرے روز بصرہ کے لشکر نے جنگ کی آمادگی ظاہر کی۔ آپ نے اپنی فوج ظفر موج سے فرمایا، بصرہ کے لوگ یہ سمجھ کر کہ ہمارے گھوڑے اور آدمی سفر کی منزل سے چکنا چور ہیں، ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، تم بھی خداوند تعالیٰ کی برکت و نصرت پر بھروسہ کر کے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ آپ نے میمنہ پر رافع بن عمیرہ الطئی کو اور میسرہ پر زرار بن ازور بن طارق کو، جو ایک کم سن اور بہادر شخص تھے اور جن کی ہوشیاری و شجاعت کے کارنامے جگہ جگہ مشہور تھے، کھڑا کیا۔ پیدل پلٹن پر عبد الرحمن بن حمید کو سردار بنایا۔ لشکر ذوف کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پر مسیب بن توبہ کو حاکم کر کے تمام لشکر کے ایک طرف کھڑا کیا، اور دوسرے ٹکڑے پر مظہور بن غانم کو سردار بنا کر دوسری جانب مقرر کر دیا، اور فرمایا جس وقت میں حملہ کا حکم دوں تو تم فوراً گھوڑوں کو کدا کر حملہ کر دینا۔ آپ اور جناب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو تلقین و وسیطے اور نصائی کرنے کے لیے باقی رہ گئے، چاہا کہ حملہ کریں۔ اچانک رومیوں کی فوج کی صفوں میں سے ایک قوی ہیکل خوش پوش سوار جس کے بدن پر سونا چاندی اور حریر یاقوت چمک رہے تھے نکلا۔ دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑا ہو کر عربی زبان میں ایک بدوی کی طرح کہنے لگا، اے گروہ عرب، میں بصرہ کا سردار ہوں، اور میرے مقابلے میں تمہارے سردار کے سوا کوئی نہ نکلے۔ حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے۔ اس نے کہا، کیا آپ سردار ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور یہ میری سرداری اور امارت اسی وقت تک ہے جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہوں۔
اگر میں باری تعالیٰ کی آج نافرمانی کر جاؤں تو پھر ان پر میری امارت بالکل نہیں رہ سکتی۔ روماس نے کہا، میں شاہان روم میں ایک بادشاہ اور اقلائے روم میں ایک عقلمند شخص ہوں۔ حق کسی صاحب بصیرت اور اہل علم پر مخفی نہیں۔ میں نے کتب سابقہ اور اخبار مافیہ میں پڑھا اور علم ملحمہ میں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی قریشی ہاشمی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا مبعوث کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص شراب پیے ہم اس پر حد جاری کرتے ہیں، اور جو زنا کا مرتکب ہو اس کو درے مارتے ہیں، اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کیا تمہارے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا کیا تم حج کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا تم پر جہاد فرض ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر جہاد فرض نہ ہوتا تو تمہارے سے آ کر کیوں لڑتے؟ اس نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگ حق پر ہیں، میں آپ حضرات سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تاکہ وہ آپ سے محفوظ رہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں قوم سے بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو، تاکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم تم دونوں ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں شریک ہو جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ضرور ہو جاتا، مگر مجھے خوف ہے کہ میری قوم کے لوگ مجھے قتل اور میرے حرم کو قید نہ کر دیں۔ البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دھمکا کر ترغیب دیتا ہوں، شاید خداوند تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے سے بغیر قتال اور جنگ کیے چلے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تم پر حملہ کرتا ہوں، تم بھی میرے اوپر حملہ کرو تاکہ تم پر تہمت نہ لگ سکے اور اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور لشکریوں کو فن حرب کے خوب کرتب دکھلے، حتیٰ کہ روماس نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ پر زور سے حملہ کیجیے تاکہ میں میدان سے بھاگ پڑوں۔ بادشاہ نے میری مدد اور نمک کے لیے ایک سردار دریحان نامی بھیجا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ مجھے اس پر غلبہ اور فتح عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے روماس پر شدید سے حملہ کیا۔ روماس مقابلے سے بھاگا اور اپنی قوم میں جا چھپا۔ آپ نے تعاقب چھوڑ دیا۔ جس وقت روماس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے تمام حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ اے قوم، عرب بڑے چست و چلاک آدمی ہیں، تم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ یقینی امر ہے کہ وہ شام بلکہ تمام قلم روئے روم کے مالک ہو جائیں گے۔ تم خدا سے ڈرو، عربوں کی اطاعت قبول کر لو، اہل عرقہ، تدمر اور حران کی طرح ان کی امان میں آ جاؤ، میں تمہاری بھلائی اور بہبود کا خواہاں ہوں۔ قوم نے جس وقت روماس کی زبان سے یہ الفاظ سنے اسے ڈانٹا اور چاہا کہ قتل کر دیں، بلکہ اگر بادشاہ کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو وہ فوراً اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ کہنے لگے جا گھر میں بیٹھ جا، عربوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ روماس کی چونکہ یہ عین خواہش تھی وہ گھر چلا گیا اور دل میں کہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دے دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر جہاں آپ تشریف لے جائیں گے چلا جاؤں گا۔ اہل بصرہ نے روماس کے چلے جانے کے بعد دریحان کو اپنا حق مقرر کیا اور کہا جس وقت ہم مسلمانوں کی لڑائی سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں چل کر روماس کی معزولی اور تمہاری تقرری کے متعلق عرض کریں گے، کیونکہ تم روماس کی نسبت زیادہ بہادر اور عقل مند ہو۔ دریحان نے کہا تمہارا اس سے مقصد اور ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے لشکر پر حملہ اور ان کے سردار سے مقابلہ کرو۔ اگر تم نے ان کے امیر کو مار لیا تو باقی تمام لشکر بھاگ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دریحان نے ذرا پہنی اور اسلحہ لے کر میدان میں آیا، حضرت خالد کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ سردار لشکر ہیں اور لشکر کا میدان میں جمع رہنا سردار کے ساتھ ہوتا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ عبد الرحمن میدان میں پہنچے، آپ نے دریحان کا مقابلہ کیا، نبرد آزمائی شروع ہوئی، طرفین کے لشکریوں کی گردنیں ابھریں اور فنون حرب کے تماشے دیکھنے لگیں۔ ابھی بہت کم عرصہ ہوا تھا کہ دریحان نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا، اس لیے بھاگا۔ اس کا گھوڑا چونکہ حضرت عبد الرحمن کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا،
اس لیے آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اہل بصرہ نے حریف کے مقابلے سے بھاگ آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بڑی سختی سے حملہ کیا گیا تھا، میرے قدم نہ جم سکے، اس لیے پشت دے کر بھاگ گیا، البتہ تم سب مل کر حملہ کرو۔ یہ سن کر لشکر کے دل میں بزدلی چھا گئی۔ حضرت خالد بن ولید اس کو فوراً تاڑ گئے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن ابو بکر، زرار بن ازور، کیس بن حبیرہ، شرجیل بن حسنہ، رافع بن عمیر الطیع، مصیب عبد الرحمن بن حمید اور تمام مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بصرہ نے، جن کے لیے اب مقابلہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جس وقت مسلمانوں کے حملے کو دیکھا آگے بڑھے اور لڑائی شروع ہوئی۔ رومیوں کے سر خاک و خون میں گرنے لگے، شہر پناہ پر ناقوس بجنے لگا، پادریوں نے شور و غوغا برپا کیا، الاٹ پادریوں نے آسمان سر پر اٹھایا اور کفر کے کلمے کہنے لگے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی: الہی، یہ ناپاک قوم کلمہ کفر کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہے اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے معبود کو پکارتی ہے، حالانکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم آپ کی طرف محض کلمہ توحید کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس دین مبین کی قوم کی کافروں پر مدد فرمائیے۔ حضرت شرجیل یہ دعا پڑھ رہے تھے اور مسلمان آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ پھر ایک بار کی زور سے حملہ کیا۔ دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ گر پڑا، جس سے دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، زمین لاشوں سے پٹ گئی۔ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچ کر بے خودی میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا، قلعے میں گھس کر اس کے دروازے اور برجوں میں پناہ لی، نشان اور صلیبیوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو گئے۔ بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع دینے اور کمک طلب کرنے کی ٹھان لی۔ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ بصری جس وقت شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گئے تو ہم نے ان کا تعاقب چھوڑ کر لشکر کا شمار کیا۔ بعض لشکریوں کو مفقود دیکھ کر میدان کارزار میں لاشوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے 230 آدمی، جن میں اکثر قوم بجیلہ اور ہمدان سے تھے، شہید ہوئے ہیں۔ لشکر نے مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت خالد نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے دفن کا حکم فرمایا۔ ایک پہرے رات گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، مومر بن راشد، مالک اشتری اور لشکر ذوف کے 100 نوجوانوں نے اپنی فوج کے چاروں طرف گشت لگانا شروع کیا۔ یہ حضرات پہرا دے رہے تھے کہ اچانک گھوڑے بڑھکے کنسریاں کھڑی کیں اور ہنہنانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان ہوشیار ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ایک کمبل پوش شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عبد الرحمن اس کی طرف جھپٹے اور چاہا کہ پکڑ لیں، مگر اس نے کہا کہ ذرا تحمل کیجیے، میں حاکم بصرہ ہوں۔ آپ نے اسے پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے لا کھڑا کیا۔ حضرت خالد نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہنسے۔ اس نے کہا کہ اے امیر، میری قوم نے مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ گھر میں بیٹھا رہے ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے، رات کی تاریکی میں اپنی اولاد اور سن صغیر بچوں کو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنے چیدہ اور بھروسے کے چند جوان روانہ کر دیں تاکہ وہ شہر پر قابض ہو جائیں۔ آپ نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں 100 نوجوان منتخب کر کے روماس کے ہمراہ چلے جاؤ۔ ناظرین، زرار بن ازور کہتے ہیں کہ جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں بھی تھا۔ جس وقت ہم روماس کے مکان پر پہنچے، اس نے ہمارے واسطے خزانے کا دروازہ کھول دیا، اسلحہ تقسیم کیا اور کہا کہ رومیوں کا لباس پہن لو۔ ہم نے ان کا لباس پہن لیا اور شہر کے چاروں طرف 25 سوار کھڑے کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت تم ہماری تکبیر کی آواز سنو فوراً تکبیر کہنا۔ زرار کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پر متعین کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر حملے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ وقتی فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر راویوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستہ کے سواروں کو متعین کرنے کے بعد خود بھی زرہ پہنی اور روماس نے بھی ایک زرہ پہن کر حضرت عبد الرحمن کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی، جس کو آپ نے اپنے اسلحہ اور لباس میں شامل کر لیا۔ روماس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر آپ کو اس برج کی طرف جس میں دریحان اور اس کے ساتھی رہتے تھے لے کر چلا گیا۔ جس وقت یہ حضرات برج کے قریب پہنچے تو دربان اور محافظوں نے مزاحمت کی۔ دریحان نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ روماس نے جواب دیا کہ میں سردار روماس ہوں۔ دریحان بولا، تیرے منحوس قدم یہاں کیوں آئے اور یہ تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ روماس نے کہا کہ یہ میرے ایک دوست ہیں
तुम्हारी मुलाकात का इश्तियाक रखते थे। उसने कहा कि बदबख्त, ये आखिर हैं कौन? रोमास ने जवाब दिया, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे अब्दुर्रहमान हैं, और इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि तेरी रूह को दोज़ख के गड्ढे में धकेल दें। दरिहान ने जिस वक्त रोमास की ज़बान से ये अल्फाज सुने, चाह के झपट कर हमला कर दे, मगर घबरा गया और उसके दिल ने यावरी ना की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने उससे पहले फ़ौरन तलवार सौंध कर उसके शाने पर इस जोर से तलवार मारी कि दरिहान कट कर गिर गया। आपने तलवार का वार करते हुए जोर से तकबीर कही। रोमास ने इस तकबीर का जवाब दिया। दस्ता और रिसाला के मुसलमानों ने जिस वक्त तकबीर की आवाज़ सुनी, बसरा के चारों तरफ तकबीर का नारा बुलंद किया, जिसकी गूंज ने पत्थरों, पहाड़ों, दरख्तों, परिंदों और खुदा रसीदा लोगों को अपना हम आहंग हम नवा बना लिया। सालहीन की ज़बानों पर शुक्रिया के अल्फाज जारी हुए। उन्होंने कहा कि हमारे माबूद और ऐ हमारे आका, क्या ही अच्छा और तैयब है आपका जिक्र, और हकीकतन नहीं अदा कर सकते हम आपका शुक्रिया। हमने सुन लिया है कलमा तौहीद को और पहचान लिया है अहले तहमीद और तमजीद को। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।